आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। मसलक की बुनियाद पर हड़ताल और एहतजाज, क्या ये सब इंतशार का सबब नहीं है? और क्या इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दर्स देने वाले उलमा के कौलो फेल में तजाद है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जो कुछ हुआ हंगू के अंदर, हम सेटन करेंगे नेशनल असेंबली के सामने। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इस पर कोई सियासत नहीं होगी। लाउड स्पीकर का जो गलत इस्तेमाल होता है, फिरका वारियत को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल होता है, दहशत गर्दी को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल होता है, जो शिद्दत पसंदी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे तमाम लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। तमद्दुन, तसफ्फुफ, शरीयत, कलाम, बुताए अजम के पुजारी तमाम, लुभाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज्जत शौक से बेनसीब। बयां इसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। क्या वाकई उम्मत रिवायात में, खराफात में खो गई है? क्या वाकई अब मुसलमान बस राख का एक ढेर हैं? सिर्फ एक चिंगारी की, सिर्फ एक इख्तिलाफी बात की, सिर्फ एक मुखालिफाना नुक्ता नजर की जरूरत है और देखते ही देखते इख्तिलाफात को, फिरका वाराना नजरियात को हवा मिल जाएगी, इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा और एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी का दावा करने वाली जबानें जहर उगलने लगेंगी। ये कहीं और का, किसी अनदेखी दुनिया का मंजर नहीं है, ये पाकिस्तान का मंजर है। ये 10 मुहर्रम रोजे आशूर रावलपिंडी का मंजर है और ये सानेहा रावलपिंडी के बाद पूरे मुल्क का मंजर है। और अब इन सब मनाजिर के बाद आज के पाकिस्तान का मंजर ये है कि शिया सुन्नी फिरकों के दरमियान खौफ की अनदेखी लकीर है। शिया सुन्नी फिरकों के दरमियान है बेएतबारी, अदम एतमाद की एक खलीज है। कुर्बतें फासलों में तब्दील हो चुकी हैं, हम आहंगी की जो फजा है वो खत्म हो चुकी है और लगता है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बातें हवा हो चुकी हैं। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका, जितना गलत होना था हो चुका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अब जो भी हो सब अच्छा हो? लेकिन सब कुछ अच्छा कैसे हो? क्या उलमा के, हुकूमत के, सियासी रहनुमाओं के ताउन के बगैर सब अच्छा हो सकता है? क्या इस तरह हड़तालों और एहतजाज से फिरकों में एतमाद पैदा हो सकता है, एतमाद बहाल हो सकता है, या इससे मजीद इंतशार पैदा होने के आसार हैं? इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब। मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। मजहबी रहनुमा हैं साहबजादा हामिद रजा साहब और PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। इन इश्यूज पे हम बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। जी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। आज एहतजाज की और हड़ताल की कॉल दी गई थी और एहतजाज हुआ भी, पुरअमन हुआ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये हड़ताल, ये एहतजाज जो है, ये किसके मफाद में है और ये किसके खिलाफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम के हम मशकूर हैं कि जिस अंदाज से आज पुरअमन एहतजाज हुआ, उलमा, तलबा, ताजिर, ये एक बेसिकली एहतजाज इजहार था उस मरकज़ अहले हक के साथ, उस मस्जिद के साथ, उस मदरसे के साथ, उन शुहदा के साथ जिनको रावलपिंडी में शहीद किया गया, कि हमें गम है, रंज है ये जो कुछ हो रहा है। और ये उन कुव्वतों के खिलाफ था, उन दहशत गर्दों के खिलाफ था, उन मुल्क दुश्मनों के खिलाफ था जिन्होंने ये काम किया है। और मैं यहाँ ये भी वाज़ेह कर दूँ कि ये नहीं कि इस एहतजाज में पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने जब हज़ारा के लोग
यहाँ पर शहीद किए गए, यहाँ कत्ल किए गए, तब उस वक्त भी एहतजाज में शरीक थी। जब आपके सामने जोसेफ कॉलोनी का वाक़या हुआ तब भी हम समझते हैं कि जुल्म कोई भी करे, जालिम कोई भी हो, हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। जी जी, जी। अलामा साहब, अभी जो आप बात कर रहे हैं सानेहा पिंडी का वाक़या हुआ था, वो किस लिए हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि कुछ शरपसंदों ने मौके से फायदा उठाया था। उन्होंने, अभी जो आपने बात की, जुलूस के टाइम से, नमाज के टाइम से फायदा उठाया था। उन्होंने उस कशीदगी से फायदा उठाया था जो इस वक्त वाज़े तौर पे एक शिया और एक सुन्नी के दरमियान नजर आ रही है, और उसके बाद जो कुछ हुआ रिजल्ट आपके सामने है। अभी एहतजाजी रैलियां जो पुरअमन हुई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बताइए कि क्या ये शरपसंद जो अनासिर हैं, कुछ शरपसंद लोग जो हैं, अगर ये उसमें घुस जाते और अपनी वो कार्रवाइयों को दोहराते, अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ होता, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? देखिए, पहले तो मैं अर्ज करूं कि जहां सानेहा रावलपिंडी उन शरपसंदों की कामयाबी है, वहां नाकामी है इंतजामिया की और पुलिस की। अगर इंतजामिया और पुलिस अपना काम करती तो कभी ये सानेहा रूनुमा ना होता। दूसरी बात यह है कि इस खौफ से कि सड़क पे निकलेंगे तो हादसा हो जाएगा, कोई सड़क पे निकले ही ना, कोई घर से निकले ही ना, ये नहीं होना चाहिए। एहतजाज जमहूरी मुआशरों में हक होता है और पुरअमन एहतजाज जमहूरी मुआशरे का हुस्न होता है। आप देखें, करोड़ों लोग आज सड़कों पे हैं, कहीं कोई पत्थर भी नहीं लगा है, कहीं कोई शीशा भी नहीं टूटा है। मकतबे फिक्र ने एक खास मकतबे फिक्र ने इसको निकाला है ना, तमाम लोग इसमें शरीक नहीं थे, तो इससे आप समझते हैं कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है कौमी वहदत को? देखिए, मैं समझता हूं कि ये बैठे अल्लामा नासिर अब्बास साहब, क्या ये इस सानेहे की मजम्मत नहीं करते हैं? क्या ये साहबजादा साहब आपके साथ हैं, क्या ये इस सानेहे की मजम्मत नहीं करते हैं? कौन होगा शकीउल कल्ब जो कहे कि मस्जिद जला दी जाए तो अच्छी बात है, मदरसा जला दिया जाए तो अच्छी बात है, तलबा कत्ल हो तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल है सब इसकी मजम्मत करते हैं। ठीक है, मजम्मत बिल्कुल सब करते हैं। अल्लामा नासिर अब्बास साहब, पहले जरा ये बताइए कि क्या एहतजाज, हड़तालें, ये मसाइल का हल हैं या खुद मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान में शिया सुन्नी यूनिटी का दिन था, वहदत का दिन था आज। बिल्कुल। और आज पाकिस्तान के बाशऊर शिया और सुन्नी उलमा और अवाम ने साबित किया कि वो पुरअमन भी हैं और वतन से मोहब्बत करते हैं और किसी भी ऐसी हरकत का साथ देने को तैयार नहीं है जो मुल्क के अंदर नामनी पैदा करे। ठीक है। जैसा कि शरीफ साहब ने कहा, ये वाक़या जो हुआ ये काबिल मजम्मत है। मेरी गुजारिश ये है कि ये वाक़या इंतहाई मशकूक है, एक गहरी साजिश है, और जो कुछ वहाँ हुआ अगर इसकी सही तहकीकात की जाएं, मेरे ख्याल में इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब भी किया जा सकता है। और अब देखें कि जिस केमिकल से मार्केट को जलाया गया है, फिर नतीजे में मस्जिद जली है, उसी केमिकल से इमाम बारगाह को जलाया गया है, एक ही और मसाजिद को जलाया गया। 6 मसाजिद और इमाम बारगाह जली हैं रावलपिंडी में उस मस्जिद के साथ। बिल्कुल। मस्जिद को जलाना तकद्दुस खत्म हो गया है इबादत गाहों का। चर्च अगर ईसाइयों की इबादत गाह मुकद्दस है, अगर मस्जिद और इमाम बारगाह, क्योंकि अहले तशय्यो में मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और इमाम बारगाह में मजलिस की जाती है, ये मुकद्दस जगह है, मुसलमानों की इबादत गाहें, इनका तकद्दुस खत्म हो गया हुआ है। बिल्कुल। मदरसों का तकद्दुस खत्म हो गया हुआ है। लिहाजा उलमा को चाहिए कि इनके तकद्दुस की खातिर अपने पैरोकारों को तालीम दें, तलकीन करें, ताकि ये जुल्म ना हो और हम खुद ही इन मसाजिद के अंदर कुरान जले हैं, इंसानी जाने गई हैं, कुरान जले हैं। रावलपिंडी का जो वाकया है, इसमें शिया का नुकसान हुआ, बिल्कुल सही बात है, इसमें सुन्नी का नुकसान हुआ, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है एक मुसलमान का, पाकिस्तान का इत्तेहाद का। आप शिया सुन्नी का नुकसान ना कहें, ये मुसलमानों का नुकसान है, वतन का नुकसान है। फिर आप सब मुत्तफिक क्यों नहीं थे इस कॉल पे? शिया अलग एहतजाज करेगा, सुन्नी अलग एहतजाज करेगा, क्या गम और दुख का भी कोई मसलक होता है? ये अलमिया है। देखिए, इस्लाम दीन रहमत है, हम सारे मुसलमान हैं। जो भी शहादतैन पढ़ता है और खत्म नबुव्वत पर यकीन रखता है वो मुसलमान है, हम सारे मुसलमान। और अगर गुलदस्ते की शक्ल में डल जाएं तो खुदा गवाह के पाकिस्तान बहुत खूबसूरत हो सकता है। लेकिन एहतजाज की कॉल एक मसलक की तरफ से आई, लेकिन मैं अर्ज करता हूं, लेकिन ये हुआ इस पूरे वाक़े को
بلیک آؤٹ کر کے اس کی درست شکل لوگوں کے سامنے نہیں رکھی گئی. جھوٹ بولا گیا اور لوگوں کے اندر تشویش پیدا کی گئی, ذبح کیا گیا ہے, 90 بندوں کو مار دیا گیا ہے. اس کے بعد جو سائدات مسجدیں اور امام بارگاہیں جلتی نہیں بیان کیا گیا کہ بھائی یہ جو شرپسند لوگ ہیں یہ مساجد کو, امام بارگاہوں کو, دونوں کو جلا رہے ہیں. لیکن نہ ہمارے میڈیا نے شو کیا, نہ بتایا. نتیجے میں کیا ملک کے اندر تشویش کی لہر دوڑائے گی. میرے خیال میں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. نہ یک طرفہ طور پر نہیں بتایا جاتا کہ یہ شرپسندی جو ہو رہی ہے, یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ شیعہ سنی مساجد کے خلاف ہو رہی ہے, اور ایک مشترکہ دشمن ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. وہی دشمن جو بسوں سے اتار کے مارتا ہے, وہی دشمن جو بیسز پر حملے کرتا ہے, وہی دشمن جو مارکیٹوں پر حملے کرتا ہے, وہی دشمن جو چرچ پر حملے کرتا ہے, وہی دشمن جو وطن کو ناامنی کی طرف لے کے جا رہا ہے, وہی دشمن جو دہشت گردی کرتا ہے, وہی دشمن جو ویڈیوز کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے ہم قتل کریں گے, وہی دشمن جو پورے ملک کو ناامن کیے ہوئے ہے. لہذا دیکھنا چاہیے کہ اس مشترکہ دشمن کے مقابلے میں سٹینڈ لینا چاہیے. مشترکہ کال میں آپ شریک کیوں نہیں تھے, صرف یہ بتا دیں. اور میڈیا کی تعریف آج ہر حلقے کی طرف سے کی گئی ہے. جی, کال میں کیوں نہیں؟ آج ہم نے یوم امن منایا ہے پورے ملک میں. اچھا, پورے ملک میں یوم امن منایا ہے, یوم عشق حسین منایا ہے, یوم انسانیت منایا ہے. یوم امن یعنی یوم انسانیت, یوم رحمت علیحدہ منایا. دیکھیے میری بات سنیں, اس صورت میں دیکھیں آج بظاہر الحمدللہ پورا امن تھے, آپ ساتھ ہوتے کوئی ایک اچھا میسج آتا. بہت اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں اس کا آغاز یہاں سے کرے, یہاں سے کرے. جو شیعہ سنی مساجد اور بارگاہ راولپنڈی میں, ملتان میں, کوہاٹ میں, باول نگر میں, چشتیہ میں جلی ہیں, علماء کے مشترکہ وفود جائیں, وہاں جا کے دیکھیں اور ان کو تسلی اور حوصلہ دیں. آغاز کریں یہاں سے, تاکہ یہ جو مرتا ہے پاکستانی مرتا ہے, سکھ مرتا ہے, عیسائی مرتا ہے, ہندو مرتا ہے, جو مرتے ہیں یہ پاکستانی ہیں. اچھا حامد رضا صاحب صرف 1 منٹ دیجیے گا. علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی بات کر لیں پھر میں آگے بڑھوں. جی, میں گزارش کروں گا علامہ ناصر عباس صاحب سے کہ دیکھیے ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ اگر کوئی امام بارگاہ جلی ہے, اگر کوئی اہل تشیع کی مسجد جلی ہے, اگر کوئی ان کی عمارت جلی ہے, وہ بھی قابل مذمت ہے, وہ بھی کوئی اچھی عمل نہیں ہے. وہ خواہ ملتان میں ہو, خواہ ہارون آباد میں ہو. اشرفی صاحب جو مسجد اور مدرسہ جلا ہے, جو مارکیٹ جلائی گئی ہے, جو بے گناہ مرے, ہم مذمت کرتے ہیں. دہشت گردی کوئی بھی کرے, جہاں سے بھی کرے, وہ ڈسون ہے. دیکھیے یہی نقطہ میں اتفاق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا عمل کرنے والے جو ہیں وہ کوئی بھی ہوں, وہ ظالم ہیں, اور ہم سب کو ان ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا ہے. جو متحد ہو کے جو مسجد کو جلاتا ہے یا امام بارگاہ کو جلاتا ہے, اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو وحدت سے اس کو روکیں. یہی بات نچلے طبقے تک بھی آئے, ہم یہ امید کرتے ہیں. مجھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ بتائیے گا, پہلی بات کہ سنی علماء بورڈ نے, آپ لوگوں نے آج جو یہ احتجاج یا ہڑتال کیا گیا, اس میں آپ لوگوں نے شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا. آپ بتا سکتے ہیں کیوں, کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ نہیں شریک ہوئے؟ کیا اس ایشو کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی, اس کی وہ نوعیت نہیں سمجھی گئی, یا اس قابل نہیں تھا, مقصد ٹھیک نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابتداءً انتہائی مشکور ہوں پارس خورشید صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیال ظاہر کر سکوں. بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی پالیسیز کے اوپر بالکل واضح تھی کہ چونکہ ہمارا سیکٹ سنی بریلوی سیکٹ پاکستان کی سب سے بڑی میجورٹی ہے, ہم نے آج کے دن کو یوم محبت و اخوت کے طور پر, اور ہمارے مسلک کی 3 لاکھ مساجد کے اندر ہمارے علماء نے, ہمارے خطباء نے یوم محبت و اخوت, یوم رواداری اور یوم برداشت کے طور پر منایا ہے. اور آپ دیکھیں ہر سیکٹ کا اپنا طریقہ کار ہے احتجاج کو. بات ہو رہی ہے رضا صاحب, تو پھر یہ کہاں ہے وحدت کی ہم جو بات کر رہے ہیں؟ اگر مجھے صرف 1 سیکنڈ دیں, اگر آپ, تو میں آپ کو واضح کر دوں. دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے راولپنڈی واقعہ کا, میں نہ صرف ہم نے اس کو سٹرونگلی کنڈیم کیا ہے, بلکہ آپ مسلک سے باہر نکل کے مذہب کے اوپر اگر آ جائیں تو ہم نے پشاور کے چرچ کے واقعہ کو سٹرونگلی کنڈیم کیا, جو گوجرا میں ہوا ہماری مائنورٹیز کے ساتھ, اس کو سٹرونگلی کنڈیم کیا. تو بات یہ نہیں ہے, بات صرف یہ ہے کہ ہم چونکہ اس کے اندر کسی بھی لحاظ سے فریق نہیں ہے. اور میں ایک بات آپ کو اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عربی لغت میں کہا جاتا ہے الحکم للکل, کہ حکم کا اطلاق کل کے لیے ہے. جس طرح پاکستان میں پاکستانی اکثریت سے رہتے ہیں اسی لیے انہیں پاکستانی کہا جاتا ہے. جب آپ لفظ سنی کا اطلاق کرتے ہیں تو سنی اسکول آف تھاٹ میں اس سے مراد یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فالورز,
اس کے اندر میجورٹی سنی حنفی بریلوی لوگوں کی ہے. تو جب آپ یہ لفظ شیعہ اور سنی کا اطلاق کرتے ہیں اس بات کے اوپر تو اس سے ہماری بہت دل آزاری ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کا وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ پرامن ہے. ہم نے کبھی گن نہیں اٹھائی, ہم نے کبھی وائلنس کی بات نہیں کی, ہماری کوئی بھی جماعت کل عدم نہیں ہے. ایک بات کلیئر کر دیں کہ کیا آج کا جو اظہار, آج کا جو احتجاج یا ہڑتال تھا, پھر کیا آپ اسے مسلکی سیاست کا اظہار کہیں گے؟ نہیں, میں نہیں کہوں گا. میں بلکہ صاحبان بے شعور کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ محرم اور میلاد شریف کے جلوس آپ بند کر دیں, ان کے منہ کے اوپر یہ تمانچہ ہے آج کا ایک واقعہ کہ اگر آج پرامن احتجاج ہو سکتا تھا, جو کہ جن لوگوں نے کیا ان کا یہ بیسک سول رائٹ تھا, ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, قانون نے انہیں دیا, انہوں نے کیا, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں یہاں سے ان صاحبان بے شعور کا بھی جواب آ جاتا ہے اور اس حکومت کو بھی جواب مل جاتا ہے جو اس واقعہ کی اصل ملزم ہے. یہ حکومت کی نیگلیجنس کی وجہ سے واقعہ ہوا ہے. اگر آج پورے پاکستان کے اندر, صرف ایک سیکنڈ فارغ صاحب, آپ صرف ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, اگر آج پورے پاکستان کے اندر حکومت اس احتجاج کو ایک آسان طریقے سے کنٹرول کر سکتی تھی تو سوچنے والی بات ہے کہ سانحہ راولپنڈی کے وقت حکومتی مشینری کہاں تھی. ہم علماء کے اوپر فوراً آ جاتے ہیں, ہم مسالے کے اوپر فوراً آ جاتے ہیں, ہم جو برائی کی جڑ ہے, جو ہم اس فساد کی جڑ ہے, جو روٹ کاز ہے, جو مین ریزن ہے, اس کی طرف نہیں جاتے. سب سے پہلے ریاست کا فیلئر ہے. اگر ریاست اپنی ریسپانسبلٹی ادا نہیں کرے گی, ساری انگلیاں حکومت پہ ہی اٹھ رہی ہیں نا, تو ذرا حکومت سے ہی معلوم کر لیتے ہیں. محسن شاہ نواز راجہ صاحب, یہ بتائیے اس وقت اسٹیٹ کے ادارے کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ جو سانحہ راولپنڈی ہے اس نے آپ کی حکومت کی جو ایفیشنسی ہے اور جو گڈ گورننس ہے اس کا تو پول کھول کے رکھ دی. سب سے پہلے تو جو حامد رضا صاحب نے اور اشرفی صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے یا کارکردگی یا حکومت کی ایڈمنسٹریشن کی نیگلیجنس ہے, اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا جو آج مجھے بڑی اچھی بھی لگ رہی ہے کہ جس طرح تمام علماء اکرام, تمام سیکٹس پاکستان کے ایک ہی ویو لینتھ پہ نظر آ رہے ہیں, ٹی وی پہ آ کے بڑی اچھی باتیں, کنسنسس کی باتیں ہوتی ہیں اور اچھی باتیں ہونی بھی چاہیے. یہ ایک میسج آ رہا ہے. یہ جب اپنے مدرسوں میں جاتے ہیں, جب نیچے مساجد میں بیٹھتے ہیں, تو وہاں پہ جو ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں ان کو جب یہ فیس کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ کیوں سرنڈر کر جاتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ یہی ہمارا سوال ہے, یہی ایشو ہے کہ ان کو جب تک, بیکاز ہم تو ایک منٹ حامد رضا صاحب, بالکل آپ کے پاس وقت ہے, میں آپ کے سوال کا پہلے جواب دوں اور اشرفی صاحب کا بھی. اب ذرا مجھے موقع دے دیں. حکومت اب دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں تک ایڈمنسٹریشن کی, پہلی تو بات یہ ہوگی, ٹھیک ہے, اب ہم خود اس عمل کا حصہ رہے. پنڈی سانحہ سے پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے, پنجاب گورنمنٹ سے ریلیٹڈ میں خود بھی انوالو رہا ہوں, ہر تحصیل میں چیف منسٹر پنجاب نے ایک کمیٹی بنائی تھی پنڈی انسیڈنٹ سے پہلے, جس کی سربراہی میں تمام علماء اکرام, جو چیئرمین, جس طرح ہر تحصیل کا ایک ایم این اے اس کا چیئرمین تھا, اس کے ساتھ کو چیئرمین ایم پی ایس تھے, اس کے ساتھ کنسرن ڈی ایس پی یا جو سب ڈویژن آفیسرز تھا یا ایس پی, یہ سارے اس کے ممبرز تھے. ڈسٹرکٹ کی بھی کمیٹیز بنی. کیا وجہ ہے کہ سی پی او حمزہ شہباز کی ڈیوٹی پر تھے اور جو آر پی او تھے وہ جیمز بانڈ بنے ہوئے تھے اور ہیلی کاپٹر میں کسی دہشت گرد کا وہ پیچھا کر رہے تھے. دیکھیں یہ ایک منٹ اشوری صاحب بات کریں نا, 9/11 کا بھی واقعہ ہو جاتا ہے, لنڈن رائٹس بھی ہو جاتے ہیں, اور ایسے ممالک جن کا سیکورٹی سسٹم پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے, بہت زیادہ بہتر ہے. آپ 9/11 آپ جا کے اشرفی صاحب آپ مجھے بولنے دیں, میں نے آپ کو بڑے حوصلے سے سنا, آپ مجھے بھی بولنے دیں. اشرفی صاحب ذمہ داری دی ہے. اب میں دوسری بات کرتا ہوں, وہاں جہاں تک بات ہے نیگلیجنس کی, دیکھیں ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹس اور ہو جاتے ہیں اور سیکیورٹی فیلئرز بھی ہوتے ہیں, اکثر ہوتے ہیں. دیکھیں اب پشاور میں یا ڈی آئی خان میں جیل ٹوٹ گئی, ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے لیے ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ہو سکتا ہے. اس طرح ہمارے پشاور میں چرچ کا ایک انسیڈنٹ ہو گیا. اس طرح کے انسیڈنٹ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہیں ان کا ہمیں سدباب کرنا چاہیے. اور دیکھیں ابھی کیا ہے, آپ کو بتاتا ہوں, ابھی جو اس وقت ایک تو افسران جو لگائے گئے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب نے یہاں پہ پنڈی میں, ایک تو وہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں, آج بھی وہی لوگ تھے, نہیں پہلے بھی کمپیٹنٹ تھے, دیکھیں پہلے بھی سفارشی نہیں تھے. گورنمنٹ آف پنجاب نے آج تک ایک بھی ڈی آئی جی, ایک بھی ایس پی سفارشی نہیں لگوایا. اس کی پراپر اسکروٹنی کمیٹی ہوتی ہے اور آئی جی خود اپنی مرضی سے لگاتا ہے. سیکنڈلی جو بات کر رہے ہیں نا آپ کے یہاں پہ کہ جہاں تک اس کا سارا یہ جو ایشو ہے کہ چیف منسٹر نے نوٹس کیا لیا ہے, اس پہ کمیشن بھی بن گیا, جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی بن گئی. اب دونوں کی رپورٹس دیں گے, پتہ لگ جائے گا جو نیگلیجنٹ. اور ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ جو عناصر اس میں انوالو پائے گئے, گورنمنٹ ان کو بالکل نہیں چھوڑنے لگی, چاہے وہ جس سیکٹ کے بھی. ایسے لوگ پہلے تعینات کر دیں عام جگہوں پہ جو
اہم ترین دن تھا یوم عاشور کا، آپ کے دونوں لوگ یہاں پر نہیں تھے، نہ آر پی او نہ سی پی او. جی علامہ طاہر اشرفی صاحب کی بات سنیں. جی جی علامہ صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب. میرا خیال ہے میرا بھائی جو ہے اس کو معلوم نہیں ہے اصل حقائق کیا ہے. پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ دیکھیے اس واقعے کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں نے خود ہوم سیکرٹری کی میٹنگ میں نشاندہی کی کہ یہ حساس پوائنٹ ہے، اس حساس پوائنٹ کے بارے میں بندوبست کیا جائے، اور جہاں پنجاب کے اور بہت ساری جگہوں پر جو تھے. دوسری بات، میرے بھائی نے کہا ہر جگہ کمیٹی موجود ہے. جناب والا پنڈی کی کمیٹی اگر وہاں ہوتی یہ واقعہ ہی نہ ہوتا، کیونکہ یہ واقعہ تو ایک چھوٹے سے معاملے سے شروع ہوا ہے. ہماری جماعت، ہم سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر نے کمیشن بنایا ہے، بہت اچھا کیا. آپ نے مانا کہ آپ کی اس لیے آپ نے ان کو معطل کیا. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ حکومت پاکستان کے جو فگر ہے وہ یہ ہے کہ 42% اس ملک میں مسلک دیوبند کے لوگ ہیں. تو میں صاحبزادہ صاحب سے کہوں گا جناب والا خدا کے لیے یہ برتری جو ہے آپ کی کتنی ہے، ہماری کتنی ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے. بریلوی کی لڑائی شروع ہو گئی، پاکستان کا فگر ہے، لڑائی تو ختم کر لیں. صوبوں میں تو دیوبندیوں کے علاوہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے ذرا مہربانی کیجئے ہم آگے چلے اتحاد و وحدت کی طرف، ملک کے استحکام کی طرف. الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہونے پہ فخر کرتے ہیں. کوئی کسی کو سنی شیعہ کا سرٹیفکیٹ تقسیم نہ کرے، یہ بڑی مہربانی ہوگی. یہاں اخوت کی وحدت کی بات ہو رہی ہے، یہ وحدت کی بات کیسے ہوگی؟ ایک طرف آپ یوم تحفظ آزاداری منا رہے ہیں، جی جی دوسری طرف علامہ صاحب اب ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو آپ سیکورٹی لے سکتے ہیں تو وہ صاحبان بے شعور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف کا جلوس بند کر دو، وہ صاحبان بے شعور ہیں. اور جناب والا میں یہ بات واضح کرتا چلوں، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. دیکھیں پاری صاحبہ، میں ریکویسٹ کروں گا، میں ایک انتہائی سیولائزڈ سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں امید یہ رکھوں گا کہ جو اعتراض جس کے اوپر کیا جائے گا، میں نے ان کے اوپر کو پرسنل ہٹ کسی پہ نہیں کیا تھا، لیکن اب کیونکہ میرے سیٹ کی باری ہے تو مجھے آپ رائٹ دیں گے کہ میں اس کا جواب دے سکوں. 42% کی جہاں تک طاہر اشرفی صاحب نے بات کی ہے تو میرے ساتھ کسی پروگرام کے اوپر بیٹھ جائیں، میں گورنمنٹ آف پاکستان کے فیکٹس اینڈ فگرز لے آتا ہوں، میں تنظیم المدارس اور وفاق المدارس کے فیکٹس اینڈ فگرز لے آتا ہوں اور اس کے بعد بالکل واضح ہو جائے گا. اور اس کے اندر میں ایک اور آپ کو بات عرض کرتا چلوں، آپ پاکستان کے تمام اداروں کو بٹھا کر فیصلہ کروا سکتے ہیں کہ حامد رضا صاحب ہم کسی مزید تقسیم کے متحمل نہیں ہو سکتے. میری آپ دیکھیں، میں آئی ایگری ٹو دیٹ، لیکن میرے پہ جب کوئی اعتراض کرے گا تو مجھ سے جواب تو لیں گے نا. آپ میرے سے پہلے بھی بات آپ نے شروع کیا. مسلک کی سیاست قومی سلامتی کے لیے خطرناک ہے. میرے سے پوچھا فارس صاحبہ، اچھا پلیز ایک ایک کر کے دیکھیں، یہاں ہم نے لڑنا نہیں ہے پلیز. جی آپ نے شروع کیا، آپ نے میرے سے پوچھا، میں نے ماحول کو انتہائی پازیٹیو رکھنے کی کوشش کی. میں نے ماحول کو انتہائی پازیٹیو رکھتے ہوئے انتہائی پازیٹیو بات کی ابتدا میں، لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ پھر وہی فرقہ واریت جہاں پر پھیلائی جا رہی ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آج کے ہم سے اتحاد کی بات کریں گے اور کوئی بات نہیں. میری بات اب اپنے میری اپنی بات اب کر چکے، برداشت سے میرا جواب سنیے گا. پاکستان میں ایک جماعت بین ہے، جب آپ کسی جماعت کو بین کرتے ہیں تو اس کا مینیفیسٹو اور اس کا جھنڈا بین ہو جاتا ہے. آج آپ اجتماعات کی فوٹو اٹھائیں، کیا ان اجتماعات میں شامل نہیں تھے؟ شیڈول 4 کے لوگ نہیں تھے وہاں پر؟ موضوع پہ آتے ہیں، واپس آتے ہیں. آپ اکثریت میں ہیں یا بریک بھی لے لیے، موضوع پہ آتے ہیں. علامہ ناصر باز صاحب آپ طاہر اشرفی صاحب ایک سیکنڈ باری باری پہ بات کریں گے. اشرفی صاحب طاہر اشرفی صاحب ایک اور طاہر اشرفی صاحب اور حامد رضا صاحب آپ دیکھیں بات سنیں، ایک سیکنڈ. علامہ ناصر عباس صاحب کا بھی پوائنٹ دیکھیں، یہاں پر اتحاد کی بات کریں. اس طرح ہمیں یہ پروگرام اس وقت بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں
ان کو یہ سبق نہیں دینا پلیز. طاہر اشرفی صاحب, جو پاکستان حامد رضا صاحب, آپ دونوں کو میں نے موقع دیا ہے. ٹھیک, اچھا پلیز ایک سیکنڈ. آپ لوگ کیا میسج دے رہے ہیں اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ حامد رضا صاحب پلیز رک جائیے. ابھی آپ نے کہا نا یہاں پہ سب سویلائز لوگ ہیں, سویلائز لوگوں کی طرح بات کریں. طاہر اشرفی صاحب مجھے بریک لینی پڑ جائے گی, آپ سارے پوائنٹ آف ویو سنیں نا. علامہ ناصر عباس صاحب جی پلیز ایک سیکنڈ, پلیز پلیز ہمیں سیولائز لوگوں کی طرح بیہیو کرنا ہے سب کے. علامہ تعلق قادری کی بات مت کریں جی, علامہ تعلق قادری کی بات اپنی زبان کوئی کسی کی بات نہیں کرے گا, کوئی کسی کی بات نہیں کرے گا. ہم اتحاد کی یہاں پر بات کریں گے, ٹھیک ہے. حامد رضا صاحب پلیز پلیز صبر سے. جی جی علامہ ناصر عباس صاحب جی. یہ بات ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں جی بالکل, ہم سب پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے. شیعہ سنی نے مل کر پاکستان بنایا ہے اور یہ مل کر اس کو بچائیں گے. ہم یونٹی گراس روٹ لیول تک لے کے جائیں گے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا رول انتہائی پازیٹیو رہا ہے. انہوں نے پرامن رہنے کے لیے, رواداری کے لیے, محبت کے لیے بات کی ہے. اور جو بندی مسئلہ کے بھی معتدل علماء نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں, دیکھیے پاکستان کے اندر ایک تکفیری سوچ ہے جو کفر کے فتوے لگاتی ہے, جس کی وجہ سے 23 مارچ کا ہمارا پروگرام نہیں ہوتا, آرمی پریڈ نہیں ہوتی اسلام آباد کے اندر, جو تھریٹ کرتی ہے کہ ہم عزاداری کے جلوسوں پر, میلاد النبی کے جلوسوں پر بم ماریں گے, اٹیک کریں گے, حملے کریں گے. یہ ایک سوچ پاکستان میں ہے, اس کو تمام پاکستانیوں نے مل کر ختم کرنا ہے. یہ ایک ناسور کی شکل میں پورے ملک میں پھر رہی ہے. سوچ کو ہم اپنی تقسیم سے مزید خطرناک بنا رہے ہیں. ہم مل کر اس کو ختم کریں گے. وائلہ یہ ایسی آگ ہے جو آگ جلاتا ہے, اس آگ میں جلتا بھی ہے. لہٰذا ضروری ہے, میری بات سن لیجئے, ضروری ہے کہ ابھی جو فیکٹ فائنڈنگ مشن بنا ہوا ہے, جو جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے, یہ باعث نہ ہو, یہ سب جگہ پر جائے, لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے, پتہ چلے انصاف ہوا ہے, عدل ہوا ہے, سچ کو سامنے لائے, جھوٹ کو ختم کرے. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 9 شہید ہو گئے ہیں, آج وہ کیا آپ نے, میری بات سنیں, آپ لوگ کیوں یوم تحفظ عزاداری منا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ تھریٹن فیل کر رہے ہیں نا. اس لیے کہ کہا جا رہا تھا کہ ہم عزاداری کا جلوس نہیں نکلنے دیں گے, عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکلنے دیں گے. آخر یہ بات ایک تکفیری سوچ, ایک انتہا پسند سوچ, یہ منافرت پھیلاتی ہے. اور ہم اپنے حقوق کے لیے رجسٹ کریں گے, یہ ہمارا حق ہے, آئینی, بنیادی, اخلاقی, قانونی. ہمارے باوجداد نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم اپنے تمام کی تمام عبادات اور مراسم پر آزادی سے عمل کریں گے. اور کسی گروہ کو, تکفیری گروہ کو جو قتل کرتا ہے, اسلحہ اٹھاتا ہے, کفر کے فتوے لگاتا ہے, اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے وہ کسی کے حقوق پر عمل کرنے کا. ایک بات, آخری بات, دیکھیے ایک بات سن لیجیے, دوسری بات, مقدسات کا احترام, صحابہ کرام, امہات المومنین کی توہین کرنا گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے. حتیٰ ہندوؤں کے مقدسات کی, عیسائیوں کے مقدسات کی توہین کرنا بھی جائز نہیں ہے. لہٰذا ہمیں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم نے تمام مقدسات کا, ہمارے ہندو رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں, اقلیتیں ہیں, قائد اعظم انہوں نے کہا تھا کہ تم یہاں امن سے رہو گے, ہم ان کے لیے بھی شیلٹر بنے, ان کا بھی ساتھ دیں. اور پاکستان میں کوئی بڑا چھوٹا شہری نہیں ہے, جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے وہ پاکستان کا برابر کا شہری ہے, اس کے حقوق ہیں اور اس کے حقوق کا دفاع کرنا پڑے گا. تمام کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں گلی محلوں کے, ان کو تحفظ کا احساس کیسے ہوگا؟ محسن شاہنواز رانجھا صاحب, اور حکومت اس صورتحال سے سوچ کو ختم کرنا ہوگا. نکلنے کے لیے کیا کریں؟ میں ایک بریک لے لوں, بہت سے سوالات پھر آپ کے لیے ہو گئے ہیں, آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ جو نا اتفاقی کا یہ جو فضا ہے, جو ماحول ہے, ہمارے علماء کے پاس اس کا کیا حل ہے, یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا رانجھا صاحب, مجھے یہ بتائیں کیا حکومت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی لاہ عمل بنا رہی ہے؟ اب اس وقت دیکھیں نا, ابھی 40ویں کے جلوس بھی نکلیں گے, پھر ربیع الاول کے جلوس بھی نکلیں گے, تو ایک عام شہری, ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی جو ہے وہ اس کے تحفظ کو آپ یقینی کیسے بنائیں گے؟ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ ایک شیعہ جو ہے وہ سنیوں میں رہتے ہوئے اور ایک سنی جو ہے وہ شیعہ مسلک کے ساتھ رہتے ہوئے عدم تحفظ کا شکار نہ ہو؟ ساتھ رہتے ہیں, ساتھ کاروبار کرتے ہیں, ہمارا ملک ایک ہے, تو
کیسے اس چیز کو آپ ختم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو دیکھیے جو چیز ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر، اور ایک اسٹرانگ جو سیکیورٹی ایکسٹرا سیکیورٹی میئرز جو ہیں گورنمنٹ کو وہ اڈاپٹ کیے بھی ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید کرے گی۔ اس کے بیچ میں ایک تو یہ سیکیورٹی میئرز ہیں کہ آپ اس میں پولیس کو انوالو کر لیں، رینجرز کو انوالو کر لیں، آرمی کی کنٹینجنٹس کو سٹینڈ بائی پہ رکھیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا صورتحال ہو تو فوری طور پہ اس کو ٹیک اوور کر کے کنٹرول کیا جائے۔ سیکنڈ چیز ہے ریکنسیلیشن اینڈ ٹالرنس اور ریکنسیلیشن۔ جو ٹالرنس ہے وہ بیسیکلی یہ جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کے جتنے بھی علماء اکرام ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم گورنمنٹ کے جتنے بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں، جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، جس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ کنٹینیوسلی اس عمل کو آگے چلائیں، اور یہ ریکنسیلیشن اور آپس میں ان مسلم اسکول آف تھاٹس کو صرف ایک ہی بات ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم بات کریں مسلمان کی اور دوسری بات کریں ہم پاکستان کی، کیونکہ یہ کہ جو جس طرح اشرفی صاحب نے بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، حامد رضا صاحب نے بھی کی ہے، علامہ صاحب نے بھی کی ہے کہ یہ جو ہوئی ہے یہ کانسپریسی اگینسٹ مسلک کے نام پر یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، اور یہ جو مسلک کے جو جیت علماء ہیں ان کو بلائے نا حکومت، کوئی مؤثر حکمت عملی بنائے نا۔ آج تک نہ بریلوی علماء کو حکومت نے بلایا ہے، مسلک یہ بات کر رہی ہے، نہ حالت شیعہ کو بلایا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، کسی سے نہ وزیر اعلیٰ ملے ہیں، حکومت پارٹی بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں نہیں پارٹی حکومت، آپ یقین کر لیں ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں علامہ صاحب نے اپنا ماضی کا کردار نہیں چھوڑا، علامہ صاحب اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، رانا صاحب کافی ہیں ان کے لیے۔ چلیں حامد صاحب کا، اور میں اس گفتگو میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ علماء اکرام کے ساتھ انوالو ہے، شیعہ کے ساتھ بھی انوالو ہے، سنی کے ساتھ بھی انوالو ہے۔ میں آپ کو نوٹیفیکیشن لا کے دکھا دیتا ہوں جو میرے اپنے ڈسٹرکٹ کے نوٹیفیکیشن ہوئے، آپ کی پنڈی میں مجھے نہیں پتا، لیکن پوری سرگودا ڈویژن میں خود دیکھ رہا ہوں۔ ماضی سے نکلنے میں آپ کو کچھ دیر لگے گی، ابھی تھوڑی اور ماضی سے نکلنے میں دیر لگانی ہے آپ نے۔ ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے، اس میٹنگ کے بعد انہوں نے جو ڈائریکشنز دی ہیں، اب انتظامیہ دونوں جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کے ساتھ رابطے میں، اور ان کو یہی کہہ رہی کہ آپ صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، اور ایک دوسرے جو جذبات پتہ ہے بھڑکے ہوئے ہیں، ہم صبر سے کام لیں، ہم یہ سانحات دیکھتے رہیں گے، لاشیں اٹھاتے رہیں گے، ہم صبر سے کام کرتے رہیں۔ مساجد جلتی رہی، اہل سنت جب فائر بریگیڈ جا رہا تھا شہر کے اندر، اہل سنت نے آگ بجھائی ہے، شہر کے اہل سنت یہ کام کرتے ہیں۔ آج کیپیٹل ٹی وی کے اوپر پروگرام آیا، وہاں دیکھ لیں، میں خود بھی وہاں کے لوگوں سے ملا ہوں، شیعہ سنی کا مسئلہ پنڈی شہر میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب کلیئر ہے کہ یہ شہر پسند عناصر کا کام ہے۔ اشرفی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے۔ اشرفی صاحب کچھ اور بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی علامہ صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ حادثہ ہو گیا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ علماء سے ملاقات کی ہے، وزیر اعظم صاحب نے تو ابھی کسی میرا خیال ہے شک کے لوگوں سے نہیں ملاقات کی، لیکن انہیں ملاقات سب سے کرنی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ جو کمیشن بنا، یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی ہے، میں یہ گزارش کروں گا، میں علامہ صاحب سے بھی کہوں گا، میں صاحبزادہ صاحب سے بھی کہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کر، یہ پہلی بار ہے کہ ایک کمیشن بنا ہے، ہم اس میں جائیں، ہم ان اسباب کو دیکھیں جن اسباب کی وجہ سے یہ معاملات طویل ہو رہے ہیں، خوف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان، میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پاکستان ایک خطرے کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں پلاننگ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر شیعہ سنی کو لڑایا جائے، بریلوی دیوبندی کو لڑایا جائے، اہل حدیث بریلوی کو لڑایا جائے۔ اگر ہم اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا تھا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، جس طرح ابھی علامہ ناصر عباس صاحب نے کہا ہے کہ اصحاب رسول، امہات المؤمنین، خلفاء راشدین ہمارے لیے بھی ایمان کا حصہ ہے، اور صاحبزادہ صاحب کے لیے بھی ایمان کا حصہ ہے، اور علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں۔ تو آئیے پھر ایک ایسی مثبت سمت کی طرف آگے جائیں، ایک ایسا قانون اس ملک میں آئے کہ یہاں نہ کوئی تبرہ کرے، یہاں نہ کوئی تکفیر کرے، نہ کسی کے مسلک کو گالی دے، نہ کسی کے اکابر کو گالی دے، اور جو ایسا کرے اس کو لٹکایا جائے۔ پھر اس سے رعایت کیوں ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر میرے مسلک کا ہے، علامہ صاحب کا ہے، صاحبزادہ صاحب کا ہے، جو خلفاء راشدین مسلک کی احتجاجی کالیں بھی نہ آئیں، ہڑتال بھی نہ کریں، جھوٹے توہین رسالت کے پنڈی میں اسلام آباد میں ایک بچی کے اوپر
تو انہیں رسالت کا جھوٹا بنا کر یہاں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں, کتنے دھوکے ہوتے ہیں. جو بڑی اچھی بات کی ہے, میں ذرا حامد رضا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی جو بات کمیشن کی ہو رہی تھی, تو کیا پھر سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, اور جب تک فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کا رزلٹ نہیں آتا ایک کمیٹی کا بھی, اس وقت تک کوئی مسلک پھر احتجاج کی کال بھی نہ دے نا, کوئی ہڑتال بھی نہ کرے, انتظار تو کریں رزلٹس کا. جی حامد رضا صاحب, حامد رضا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال سے اچھا, ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. جی اس پہ بالکل جو آپ کا کویسچن تھا ان سے, اس پہ ان سب کو اکٹھے ہو کے, بلکہ جو 3 رکنی کمیشن وزیر اعلیٰ صاحب نے بنایا, جس کو ہیڈ ایکس سی ایم آئی ٹی کے چیئرمین بھی کر رہے ہیں, اس میں پروسیکیوشن سیکرٹری بھی ہیں پنجاب کے, کافی سیزنڈ آفیسرز ہیں, ایکسپیرینسڈ اور امپارشل بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک جو جوڈیشل کمیشن بنایا, اس کے بیچ میں سنگل 1 پرسن کمیشن ہے, وہ بھی امپارشیلٹی انشور کرے گا. اور میرا یہ خیال ہے اشوری صاحب نے بہت اچھی سجیشن دی ہے کہ ان تمام مسلک کے جو علماء اکرام ہیں, ان کو کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے, ریاست تو ہے نا, ریاست بالکل ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جب محرم آتا ہے, جذبات جو ہوتے ہیں وہ, میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہم ٹی وی پہ آ کے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, میٹنگز میں ہم بیٹھ کے ایشورنس دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہم بالکل کنٹرول میں ہر چیز رکھیں گے, جب ہم اپنے مدارس میں جاتے ہیں, جب ہم ایسے ایلیمنٹس جو تھوڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم سے ان لوگوں کو میں ان کا بھی میں نہیں کہتا کہ علماء اکرام یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو شر پسند عناصر کی طرف شامل ہو جاتے ہیں, موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں, جس طرح پنڈی میں اور سب سے کھیل رہے ہیں, بالکل اٹکایا جا سکتا ہے, اور کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. آج پرائم منسٹر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ چاہے وہ جس مسلک کا بھی ہو, جو بھی ہو, جس نے یہ بس کہیں نہیں, اب عمل کریں. حامد رضا صاحب, جی حامد رضا صاحب کا میں ان کو شاید پہلے آواز نہیں گئی تھی. جی سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اس کمیشن میں. جی دیکھیں, میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں اور انتہائی وضاحت کے ساتھ, اور یہ بڑی اپریشیٹیبل بات ہوگی. میں کسی اسکول آف تھاٹ کا ہم مخالف نہیں ہیں, ہم احترام کرتے ہیں ہر اسکول آف تھاٹ کا, اور ان کو یہ رائٹ ہے شریعت کے مطابق بھی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مسلک پر رہتے ہوئے زندگی گزاریں. اب میری عرض ہے, اور میں اس سلسلے میں سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ حکومت اگر چاہے تو درباری لوگوں کو نہیں, جو جید اکابرین ہیں تمام سیکٹس کے, جس میں سنی بریلوی ہیں, جس میں اہل تشیع ہیں, جس میں دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے, جس میں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے, ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرے. اس کے بعد ایک ضابطہ اخلاق مرتب کیا جائے پورے پاکستان کی سطح کے اوپر, اور ایک ایسی کمیٹی بنا دی جائے جس میں تمام لوگوں کی نمائندگی موجود ہو, اور ان مقدس موقعوں کے اوپر اسپیشلی ڈیورنگ دا ہول ایئر, I mean they must proceed, لیکن اسپیشلی in these like 2-3 months ان کو ایک کام کرنا چاہیے کہ ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا ہوا ہو جو یہ چیک کرے کہ کوئی بھی شخص جو فرقہ وارانہ تقریر کرے, وہ اگر میرے مسلک سے ہو تو بھی, وہ اگر اشرفی صاحب کے مسلک سے ہو, وہ علامہ صاحب کے, عباس کمیلی صاحب کے مسلک سے ہو, وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی طرف سے ہو, تو اس کو رپورٹ کریں فورن گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ اس کے اوپر بلا تفریق اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن لے. اور میرے رانجھا صاحب تو میرا بڑا پیارا بھائی ہے, میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. میں رانجھا صاحب کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا, اگر وہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سنی بریلوی اسکول آف تھاٹ کی طرف سے ہماری غیر مشروط, بغیر کسی شرط کے ہماری حمایت حاصل ہوگی. انہیں جس جگہ پر بلائیں فرقہ وارانہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہم حاضر ہوں گے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن میں صرف ایک بات عرض کروں, ہمیں پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو محفوظ کرنا ہے. سب کو اکٹھے ہو کر اپنی اپنی جگہ پر ہر سکول آف تھاٹ کے اکابرین کو, ہر سیاسی جماعت کے رہنما کو, ہر مذہبی سیاسی, اور میں ایک آخری بات عرض کروں تو میں اپنے رانجھا صاحب, جو میں اپنے بھائی کو کہنے لگا تھا, رانجھا صاحب کو سجیشن دینے لگا تھا, رانجھا صاحب میری آپ ریکویسٹ پہنچائیں, آپ ہمارے سابقہ علائی بھی ہیں, کہ جو آپ کی صفوں کے اندر ایسے بزرگ شامل ہیں, ایسے صاحبان شامل ہیں جنہوں نے اس واقعہ کے اوپر مجرمانہ خاموشی اختیار کی, جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں اگر آپ ایک سیولائز سوسائٹی کے اندر جائیں تو انٹیریئر منسٹر از ریسپانسیبل فار دس. اگر آپ انٹیریئر منسٹر پنجاب یا لا منسٹر پنجاب اور فیڈرل انٹیریئر منسٹر سے یہ تو پوچھیں کہ they were for the 72 hours, I mean we didn't listen anything as far as the interior minister is concerned. جہاں تک صوبائی وزارت داخلہ ہے ہمیں کوئی چیز نہیں علامہ ناصر عباس میں ٹائم دیتی ہوں, ایک آخری کامنٹ, سی پی او کو سسپینڈ نہ کریں, تو کائنڈلی اپنے صفوں میں موجود یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے نیگلیجنس دکھائی ہے, ان کے خلاف بھی ایکشن لیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ مسئلہ کی بنیاد پہ ہم
لوگوں میں جو لکیر کھچ گئی ہے یہ کیسے مٹائیں, کیسے ختم ہوگی؟ لاسٹ کامنٹ کر دیں جی علامہ طاہر اشرفی صاحب, اور پھر آپ کر دیجیے گا. جی جی جی. آج وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے لاؤڈ سپیکر پر پابندی کا. جی بالکل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے علامہ صاحب, آ رہی ہے طاہر اشرفی صاحب. اچھا جی آپ بتائیے. دیکھیے کہ تمام پاکستانیوں کو, مسئلہ کی بات نہیں میں کرتا, تمام پاکستانیوں کو دہشت گردوں کے مقابلے میں سٹینڈ لینا چاہیے جنہوں نے پورے ملک کے عوام کو تھریٹ کیا ہوا ہے. ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ انوالو ہوتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں. تمام پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے مقابلے میں لائن کھڑی کرنی چاہیے. جو دھمکیاں دیتے ہیں, جو قتل و غارت گری کرتے ہیں, جو خود کش حملے کرتے ہیں, جو بم بلاسٹ کرتے ہیں, جو شہروں پر حملے بسوں سے اتار کے مارتے ہیں, امام بارگاہوں, مساجد, مارکیٹ, کھلاڑیوں, ہر جگہ پر حملے کرتے ہیں, ان لوگوں کے درمیان اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک لائن کھچ جانی چاہیے. ان کے بارے میں کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. اور آج بھی جن لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں ان کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ اسی تکفیری سوچ کے لوگ ہیں. اور جن لوگوں نے آج امن کی بات کی تھی وہ ان کی کوشش کو سیبوٹاج کرنے کی سازش کر رہے تھے اور وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. نفرت کی لکیریں کیسے مٹیں گی؟ طاہر اشرفی صاحب اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی کامنٹ اپنا مکمل آ رہی ہے. پارس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, آج وزیر اعظم صاحب نے جو لاؤڈ سپیکر کی بات کی ہے, غلیظ لٹریچر کی بات کی ہے, ہیٹ مٹیریل, میں راجہ صاحب سے کہتا ہوں پاکستان علماء کونسل, علماء دیوبند, مکتبہ فکر کی تمام جماعتیں, ہم کہتے ہیں کہ آئیے جس طرح ابھی علامہ صاحب نے بات کی, امن پسند ساری قوتیں جو ہے. اور ایک بات میرے بھائی راجہ صاحب بار بار کہہ رہے, راجہ صاحب آج 15 سے 20 ہزار لوگ تھے گول مسجد فیصل آباد جہاں میں نے جمعہ پڑھایا, اور مولانا زاہد قاسمی اور سارے حضرات. تو دیکھیے ہم نے کیا آج بھی بات کی ہے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ گراؤ, ہم نے کہا امن یہ سب ہمارے ہیں. اور اس مرکز سے بات کی جو پورے دنیا میں اس مسلک کا, مسلک علماء دیوبند کا مرکز ہے. تو ہم آپ سے کہتے ہیں آگے بڑھیے, کوئی قدم آپ اٹھائیے, لیکن وہ قدم یہ بات مجھے صاحبزادہ صاحب سے اتفاق ہے کہ وہ راندہ صاحب سے بھی پوچھ لوں, آخری کامنٹ دے لوں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. کریں گے سب آپ لوگ یہ کیسے جو آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے اور آپ سے بڑی امیدیں ہیں سب جو بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر ایک جو اشرفی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے قانون سازی کی بات کی ہے کہ جہاں پہ سیکٹرینزم کو اجاگر کرنے کے لیے ایک جو بھی سازش کی جاتی ہے اس کے لیے ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے, قانون سازی بھی ہونی چاہیے. اور درباری تو ویسے ہی آؤٹ آف کوسچن ہے. اور نہیں بالکل بہت شکریہ آپ کا. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, علامہ ناصر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور محسن شاہ نواز رانجہ صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. کہا جاتا ہے کہ جب کوئی معاشرہ پسماندگی کا شکار ہو جاتا ہے تو گفتار اور زبان بے قابو ہو جاتی ہے, عقل اور فہم پر تالے پڑ جاتے ہیں, سچائی اور راست گفتاری پابند سلاسل ہو جاتے ہیں. تو کیا ہماری سیاسی اور مذہبی اقدار پر یہ وقت آ گیا ہے؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.